بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر. الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى. اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ سبق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا آغاز ہوا. آج بھی اللہ مالک کی توفیق سے اسی قصے کے حوالے سے آخری آیت شریفہ کے ساتھ اللہ کی توفیق سے بات کی ابتدا کرتے ہیں. آیت مبارکہ 53 اللہ مالک نے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا اخاہ ہارون نبیا ووہبنا، اور ہم نے عطا فرمایا. اور یہ بات ایک سے زیادہ دفعہ گزر چکی ہے کہ ہبہ میں جس کو دیا جاتا ہے اس کا کوئی احسان نہیں ہوتا، دینے والے کی مہربانی ہوتی. اللہ کا تو معاملہ ہی نرالا ہے. باپ بھی جب کسی کو ہبہ دیتا ہے تو بیٹے کا باپ کے ذمہ کوئی احسان نہیں کہ وہ احسان چکا رہا ہے، بلکہ اپنی سابقہ مہربانیوں کے ساتھ ایک اور مہربانی کا اضافہ کر رہا ہے. کوئی بدبخت سمجھے نہ سمجھے یہ اس کی اپنی قسمت ہے، لیکن ہبہ کا معنی ہی یہ ہے کہ بغیر کسی بدلہ کے دینے والا ایک چیز دے رہا ہے. لہو، ان کے لیے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے لیے، من رحمتنا، اپنی رحمت سے. جو وہبہ کا معنی بیان کیا اس کی مزید تشریح آ گئی. رب کی رحمت سے کیا دیا؟ اخاہ ہو، ان کا بھائی. کیا دیا؟ ان کا بھائی ان کے یہاں پیدا ہوا نہیں. ہارون نبیا، بھائی ہارون کو نبوت کے ساتھ عطا فرمایا. کتنا بڑا احسان ہے. بچہ ملے، گھروں میں کیا کچھ ہوتا ہے. نانیاں پاگل بنی پھرتی ہیں اور دادیوں کا کیا حال ہوتا ہے خوشی کے مارے، اور پتہ نہیں وہ نالائق بنتا ہے کہ لائق بنتا. اللہ سب کی اولادوں کو لائق کرے، کسی کی اولاد نالائق نہ ہو. لیکن کچھ پتا ہے، اور جو نبی ہو وہ تو لائق ہی لائق. نالائق تو نبی ہوتا ہی نہیں. لائق نہیں بلکہ لائقوں کا امام ہوتا. بامحاورہ ترجمہ سن لیجیے. اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون بطور نبی عطا فرمایا. میرے ساتھ سورہ طٰہٰ میں آئیے، آیات مبارکہ 24 سے 35 تک. رب ذو جلال نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا فرعون کی طرف دعوت و تبلیغ کے لیے جانے کا. انہوں نے اپنی گزارشات عرض کی.
उन्हीं में से एक अपने बारे में कि मेरी जो कमजोरियां हैं वो दूर कर दे, और एक खारिजी मदद वो भाई की सूरत में तलब की। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी, उन्होंने अर्ज किया, ए मेरे रब, मेरे सीने को खोल दे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह का नबी भी मोहताज है रब्बुल आलमीन का। रब्बि इश्रह ली सदरी, ए मेरे रब, मेरे सीने को खोल दे। वयस्सिर ली अमरी, और मेरे लिए मेरे काम को आसान कर दे। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और मेरे लिए मेरी जबान की गिरह को खोल दीजिए। यफ़क़हू क़ौली, कि वो मेरी बात समझ पाए। मूसा अलैहिस्सलाम की इन बातों में क्या कुछ नसीहतें हैं। आदमी अपने आप को बहुत बड़ा न समझे। मूसा अलैहिस्सलाम पूरी कायनात में जो सबसे बड़े 5 हैं उनमें से एक। 5 रसूल सबसे बड़ी शान वाले, और उन 5 में से एक मूसा अलैहिस्सलाम। लेकिन अपनी कमजोरियों से आगाह हैं, और अपनी कमजोरी का अपने रब से मुआजरा अर्ज करके उनसे कुव्वत व ताकत मांग रहे हैं। सीने के खोलने का सवाल है, मामले के आसान करने का सवाल है, और आसान मामला वो है जिसको अर्श वाले रब आसान करे। वो न करें, बज़ाहिर जिसको आसान समझा जाए वो कठिन और मुश्किल हो जाता। और यहां एक बात, अल्लाह करे गलत ना हो, मेरे साथ तवज्जो कीजिए, खास तौर पर नौजवान बच्चे, नौउम्र बच्चे तवज्जो फरमा, और बड़ों के लिए बात। आदमी जिस काम को मामूली समझे, कॉलेज जो यूनिवर्सिटी में कहते हैं इजी वे, चौधरी साहब वो काम होता है या बर्बाद होता है? चौधरी नजीर साहब बर्बाद होता है कि उमर जी तवज्जो करो, अब आप तवज्जो करो बेटा, पढ़ना कुछ। जिसको माएं चीखती हैं बच्चा सिंसियर नहीं, सीरियस नहीं, तो नतीजा क्या निकलता है? पहले तो बाजू चलाते नाचते रहते हैं, बाद में रोते हैं। ऐसे ही है मोहम्मद साहब के। और जो इब्तिदाई से कमर बस्ता हो जाते हैं, वो जहां होते हैं अल्लाह की फज़ल करम से बुलंद बाला, क्लर्क भर्ती होते हैं, सेक्रेटरी रिटायर्ड होते हैं। और जो नकम्मे हर मामला गैर संजीदगी से जिसके साथ वो दुआ करता है, किस वक्त इस बदबख्त से जान छूटे। देखिए मूसा अलैहिस्सलाम, उन्होंने अपने आप को खुद तो पेश नहीं किया, अल्लाह ने चुना। और अल्लाह ने जो चुना ठीक चुना या गलत चुना, लेकिन मामले को आसान नहीं ले रहे। रब्बि इश्रह ली सदरी, या अल्लाह मेरे रब मेरे सीने को खोल। वयस्सिर ली अमरी, और मेरे लिए मेरे काम को आसान कर दे। और ये है कामयाब होने वाले। और वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, जबान मेरी में जो गिरा है उसको खोल दी। क्यों? यफ़क़हू क़ौली, तो मेरी बात को समझें। अगर बात ही न समझेंगे तो मानेंगे कैसे? और यहां ये सबक भी है
بات کہنے والا اسے اپنی طرف سے نشانہ یہ بنانا چاہیے کہ جو بات کہہ رہا ہے وہ سمجھی جائے. بات پھینکنا مقصد نہیں، سمجھانا مقصد. اور سمجھانے والے اللہ ہیں، لیکن وہ اپنا زور پورا ڈالا. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، وہ باتیں ان کی ذات کے اندر کی اور یہ بات باہر کی مدد کی. اور میرے لیے میرے کنبے سے ایک ساتھی بنائی. کون ساتھی؟ ہارون. کون ہارون؟ اخی، میرے بھائی. اشدد بہ اذری، میں اس کے ساتھ اپنی پشت کو مضبوط کروں. بھائیوں کے ساتھ پشت مضبوط ہوتی ہے اور بھائی گردن کٹواتے ہیں. اللہ اچھے بھائی دے، اور اگر ہیں کسی کے نکمے تو اللہ ان کو ہدایت دے. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور میں اپنے بھائی کو اپنے معاملے میں شریک کروں. اور سب کچھ کہ ہمارا سب کچھ کا مقصد ہمارا کیا ہو؟ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ آپ کی تسبیح ہم بہت زیادہ کریں. ونذکرک کثیرا، اور آپ کا ذکر بہت زیادہ کریں. انک کنت بنا بصیرا، یقیناً آپ ہی ہمیشہ سے ہمیں خوب دیکھنے والے جانتے ہیں. تو اللہ پاک نے ان کی فریاد کو سنا اور انہیں ہارون کی صورت میں ساتھی بطور نبی عطا فرمایا. اور یہاں اللہ جانے کتنی باتیں ہیں، ان میں سے اپنے سبق کی طرف آ جائیے. ان میں سے ایک بات نبوت من جانب اللہ ہے. اس میں کسی کا کوئی اختیار نہیں. اللہ جسے چاہے عطا فرمائے، جسے نہ چاہے نہ. قرآن و سنت میں اس بارے میں واضح ارشادات موجود ہیں. میرے ساتھ ایک مقام صرف دیکھ لیجیے، 17واں پارہ سورہ الحج، آیت شریفہ 75 اللہ یستفی من الملائکہ رسلا ومن الناس. اللہ تعالی چنتے ہیں فرشتوں سے رسول اور لوگوں میں سے. یہ چننے کا حق اللہ پاک کے سوا ہے اور کسی کے پاس نہیں. اگر کسی کے پاس ہوتا تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہوتا کہ نہ ہوتا؟ تو جب تھا تو پھر مانگا کیوں؟ ایک اور بات، جو مانگنا ہو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے. اور اللہ پاک مانگنے والوں کی جھولی کو بھر دے. لیکن یہ بات نوٹ فرما لیجیے، اللہ کسی کی جھولی کو بھرنے کے پابند نہیں. کتنی دفعہ حکمت کی وجہ سے اپنی مشیت سے نہیں دیتے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کے لیے کچھ کم کوشش کی، اللہ نے باپ کو ہدایت دی نہیں. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے کم مانگا، ہدایت دی. نوح علیہ السلام نے اپنی بیوی اور لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی کے لیے نہ مانگا ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس کے بارے میں نہ مانگا ہوگا؟ مشیت اللہ. عام طریقہ یہ ہے اللہ اپنے بندوں کی فریادیں پوری کرتے لیکن پابند نہیں. اس کے بعد آج کا سبق وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ
وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ وَاذْكُرْ، اور یاد کیجئے، فی الکتاب، قرآن میں، کتاب میں مراد ہے قرآن کریم، اسماعیل علیہ السلام کا، انہ، یقیناً وہ، کان صادق الوعد، وعدہ کے سچے تھے، وکان رسولا نبیا، اور وہ رسول نبی تھے۔ یہاں اللہ جانے کتنی ہی باتیں ہیں، ان میں سے ایک بات پہلے بھی گزر چکی ہے دیگر انبیاء کے حوالے سے، اللہ والوں کا تذکرہ ہونا چاہیے، اللہ والوں کا ذکر گھروں میں بولو۔ کیا میرے اور آپ کے گھر میں ہے؟ بیکار، وہ یوں، مرد، عورتیں، بچے، جوان، لوگوں کا تذکرہ تو ہے، پتہ نہیں کون سا گھر خالی ہے، لیکن اس میں کوئی تربیت کی بات ہے؟ اور یہ جو چینلز آئے ہیں، جنازہ ہی نکال، اور جو تعلیمی نصاب ہے، جو ماشاء صاحب بہت اچھا ہے، کیا ہمارا کچومڑ، پتہ نہیں کچومڑ کا لفظ اس کے لیے پورا آتا ہے یا کوئی اور لفظ چاہیے؟ میرے پاس تو اتنے الفاظ نہیں، پیس دیا ہے ہمیں۔ اللہ کے اچھے بندوں کا ذکر ہونا چاہیے۔ ایک اور بات، اسماعیل علیہ السلام کی شان بہت ہی زیادہ، ایک بات کی طرف توجہ فرمائیے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر گزرا، ان کے ساتھ ان کے صاحبزادے اسحاق علیہ السلام کا ذکر گزرا، اس کے ساتھ ان کے پوتے یعقوب علیہ السلام کا ذکر گزرا، لیکن اسماعیل کا ذکر وہاں نہیں کیا۔ کیوں؟ بعض مفسرین نے جواب دیا، اور مجھے بہت پسند آیا ہے، تاکہ اسماعیل کا ذکر پورے نکھر کر سامنے آ جائے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تو اسماعیل کی شان، ان کے باپ ہیں، شان والی بات، لیکن ابراہیم علیہ السلام تو پھر بہت بلند، اسماعیل کا ذکر جدا کیا تاکہ ان کی حیثیت نکھر کے سامنے آ جائے کہ ابراہیم تو نہیں، لیکن کچھ اللہ کے فضل و کرم سے کثر ملے۔ ایک اور بات، اسحاق و یعقوب کا ذکر آیا علیہ السلام، دیکھیے پچھلے سبقوں میں بات گزر چکی ہے، وَقُلًّا، اور یہاں کیا ہے؟ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ بات واضح ہو رہی ہے امجد صاحب؟ وہ اللہ کے نبی، بڑی شان، امت میں سب سے اونچی، لیکن اسماعیل علیہ السلام صرف نبی ہیں، رسول النبی۔ اسی مقام سے انشاءاللہ کل کی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کہنے سننے کی غلطی معاف فرمائے، اور جو ٹھیک بات انہی کی توفیق سے عرض کرنے کی عاجزانہ حقیر سی کوشش کی گئی اور سننے کی کوشش کی گئی، اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔